सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। FM 4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, कुछ लोग अपने कारनामों की वजह से ख़ास होते हैं। वो अपनी ज़हानत, मेहनत की वजह से कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि वो तारीख़ में हमेशा अमर हो जाते हैं। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में बात करेंगे कि जिनकी मेहनत, जिनकी लगन से हम इस मुल्क में आज़ादी का सांस ले रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया और एक ऐसी रियासत का वजूद अमल में आया जो कि एक नज़रियाती और इस्लामी रियासत थी। मेरी बातों से आप समझ गए होंगे, आज हम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करेंगे और उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के शुरू करने से पहले मैं आपको हज़रत कायद आज़म का एक वाक़या सुनाना चाह रहा था। आज मैंने पढ़ा कि क्या में पाकिस्तान से कबल हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तकरीर फरमा रहे थे, तो उसमें ज़िक्र आया कि जब वो लंदन में पढ़ने गए थे तो वो उसकी बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक मुसलमान की हैसियत से मेरे दिल में रसूल पाक की, जिनका शुमार दुनिया के अजीम मुदब्बरों में होता है, बहुत इज़्ज़त थी। एक दिन मैं इत्तेफाक से लिंक्स-इन गया और उसके सदर दरवाज़े पर दुनिया के नामवर कानून साज़ों के नाम कुनिंदा देखे और सर फहरिस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। मैं इस बात से इतना मुतासिर हुआ कि मैंने उसमें दाखिला ले लिया। ख़वातीनो हज़रात, ये वो मोहब्बत है, ये वो इश्क है कि अगर दिलों में आ जाए तो अल्लाह ताला अपने बंदे से बहुत बड़े बड़े काम ले लेता है। ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत ही है कि कायद आज़म की दिन रात कोशिशों से आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ जनाब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र उस्मान भाई, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक आपको पता चल गया। आज हम आपसे हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सीखना चाहेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कायद आज़म की इब्तदाई ज़िंदगी और उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई और उनका ख़ानदानी बैकग्राउंड कैसा था, उसके मुतालिक बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद आज़म का नाम मोहम्मद अली था। इनके वालिद मोहतरम का नाम जिन्ना पूंजा था। ये कराची की एक मशहूर व मारूफ पूंजा फैमिली, जिन्ना पूंजा फैमिली, जो बहुत ज़्यादा एक रईस फैमिली थी और एक बिजनेसमैन फैमिली थी, उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई। 25 दिसंबर 1876 को इनकी विलादत हुई। तकरीबन 6 साल की उम्र में इन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। एक मदरसा में, मुकामी मदरसा में इन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। 10 साल की उम्र में ये तालीम हासिल करने के लिए कराची से मुंबई चले गए। वहाँ पे इन्होंने एक निजी स्कूल में दाखिला लिया। 1 साल तक वहाँ पे इन्होंने तालीम हासिल की और 1 साल के बाद फिर दोबारा वापस कराची में आ गए। कराची में आके कराची के एक स्कूल कराची के मिशन स्कूल के अंदर, बिल्कुल मिशन प्राइमरी स्कूल के अंदर इन्होंने दाखिला लिया फिर। और 15 साल की उम्र में इन्होंने यहाँ से कराची से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसके बाद 1892 में ये बार एट लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन चले गए। जब ये लंदन गए तो लंदन के अंदर उस वक़्त जो बर्रे सग़ीर में, यानी पाको हिंद में, एक सियासी जमात सरगर्म थी, कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। उससे कायद आज़म रहीमहुल्लाह बहुत मुतासिर थे। तो उसमें एक सियासी कारकुन की हैसियत से सियासी सरगर्मियों में लंदन में थोड़ा बहुत हिस्सा लेते अपनी तालीम के साथ साथ। 1896 में फिर ये बार एट लॉ की डिग्री मुकम्मल करके हिंदुस्तान वापस आए और हिंदुस्तान में आके इन्होंने उस वक़्त इनके माली हालात जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो चुके थे। कारोबार इनका जो था वो काफ़ी हद तक वो मुतासिर हो चुका था। तो इन्होंने अपना जो वकालत का पेशा था उसी को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसी पेशे का इंतखाब किया। और इन्होंने कोशिश की, उस वक़्त जो मशहूर वकील थे हरचंद राय,
ان کا بڑا نام تھا اس وقت ہندوستان میں، تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ ان کے ماتحت کام کریں، لیکن ہرچند رائے اس پہ راضی نہ ہوئے، تو پھر یہ ممبئی کے اندر چلے گئے۔ ممبئی میں جا کے تقریباً 3 سال تک انہوں نے وہاں پہ صرف صبح گھر سے دفتر جاتے اور دفتر سے واپس آ جاتے، اور 3 سال تک ان کے پاس کوئی مقدمہ نہیں آیا۔ تو ان کے والد کے ایک دوست تھے، وہ جو اس وقت کے ایڈوکیٹ جنرل تھے، وہ ان کو ان کے پاس لے گئے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ان کو اس وقت جو جوڈیشلی کی خدمات تھیں ان کے لیے ان کو ملازمت دلوائی، عارضی ملازمت۔ تو اس ملازمت کے اندر انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ وہاں پہ اپنا لوہا منوایا۔ تو جب ان کی ملازمت ختم ہوئی تو اس کے بعد ان کا ایک چونکہ ایک پہچان بن چکی تھی، نام بن چکا تھا، تو اس کے بعد پھر ان کے پاس بہت زیادہ جو کیسز تھے وہ بھی آنا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت حکومت نے ان کو پھر آفر کی مستقل ملازمت کی، 1500 روپیہ ماہوار تنخواہ پہ۔ تو قائد اعظم نے اس وقت یہ کہہ کے ٹھکرا دی ان کی آفر کہ 1500 تو میں ایک دن میں کما سکتا ہوں۔ واہ! تو پھر یہ انہوں نے ثابت بھی کیا۔ جی، یہ انہوں نے ثابت بھی کیا۔ صحیح بات۔ اچھا آپ صاحب، آپ بتائیں قائد اعظم کی سیاسی زندگی، سیاست میں وہ کیسے آئے اور پھر سیاست میں ان کا کردار کیسا تھا، اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ 1906 کے اندر تقریباً 30 سال کی عمر تھی اس وقت ان کی، انہوں نے باقاعدہ سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ اس وقت انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ایک ہی جماعت، سیاسی جماعت سرگرم تھی، آل انڈیا نیشنل کانگریس۔ تو اس میں باقاعدہ انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ اس وقت جو صدر تھے دادا بھائی نور جی، ان سے قائد اعظم رحمہ اللہ بڑے متاثر تھے، تو ان کے پرائیویٹ سیکٹری کی حیثیت سے انہوں نے اس میں سیاست کا آغاز کیا۔ 1906 سے پھر 1910 تک تقریباً 4 سال یہ انہوں نے پھر اسی عہدے پہ گزارے۔ تو بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں اور اپنا لوہا منوایا۔ اس وقت ایک سیاسی لیڈر تھے گوپال کرشن گوکھلے، ان سے بھی قائد اعظم رحمہ اللہ بڑے متاثر تھے، اور بلکہ خود قائد اعظم نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا گوکھلے بنوں گا۔ تو 1909 میں جو وائس رائے تھے، ان کی جو مجلس منتظمہ تھی، ان کے ارکان کی تعداد بڑھائی گئی۔ جب ان کے ارکان کی تعداد بڑھائی گئی تو 35 ارکان ایسے تھے کہ جن کو منتخب کیا گیا، یعنی بغیر انتخاب کے ہی ان کو نامزد کر دیا گیا، اور 25 ارکان کو بذریعہ انتخاب ان کو اس میں شامل کیا گیا۔ تو ان میں پھر قائد اعظم رحمہ اللہ نے ممبئی سے انتخاب جیت کے وہ پھر اس کے رکن بنے، اور پھر اس میں پہلے ہی جو اس کا اجلاس ہوا اس میں وائس رائے کے ساتھ ان کی تلق کلامی ہو گئی، جھڑپ ہو گئی۔ وہ اس کی وجہ یہ بنی کہ اس وقت افریقہ کے اندر نا مسلمانوں پہ بڑے سخت مظالم تھے۔ تو انہوں نے وائس رائے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ افریقہ کے اندر ہندوستانیوں پہ بڑے مظالم کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں پہ، ہندوؤں پہ، سب پہ مشترکہ طور پہ مظالم کیے جا رہے ہیں، تو یہ جو ظالمانہ اور غیر عادلانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے افریقہ سے، کہیں کہ یہ بند کریں۔ تو اس وقت وائس رائے نے کہا کہ آپ اپنے الفاظ کا انتخاب ذرا سوچ سمجھ کے کریں کہ آپ ظالمانہ کہہ رہے ہیں، وہ برطانیہ کا ایک دوست ملک ہے، تو اس کے بارے میں آپ اپنے الفاظ جو ہے نا وہ مناسب نہیں، آپ اپنے الفاظ کا انتخاب ذرا سوچ کے کریں۔ تو قائد اعظم نے کہا میں تو اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے جو موجودہ کونسل ہے اس کی حیثیت کا اندازہ ہے، تو اس کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بڑے عدل کے ساتھ ان الفاظ کا انتخاب کیا، اور میں اس پہ قائم ہوں، میں نے کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے۔ تو 1913 کے اندر پھر یہ مسلم لیگ کے بھی ساتھ میں رکن بن گئے۔ ان کی آخری حد تک باقاعدہ سرگرمیاں تو ان کی کانگریس کے ساتھ ہی تھیں، تو لیکن 1913 میں پھر یہ اس کے ساتھ بھی منسلک ہو گئے، مسلم لیگ کے ساتھ بھی۔ کوشش ان کی یہ تھی کہ مسلم ہندو اتحاد قائم ہو جائے، تو انہوں نے اس کے لیے جتنی کوشش کر سکتے تھے وہ کی۔ انہوں نے پھر اس وقت پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے سب نے مل کے جو موجودہ حکومت تھی اس کا ساتھ دیا، بلو ساتھ دیا۔ جب وہ اس کے بعد پھر ان کا مطالبہ یہ تھا
کہ اب ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے. برطانیہ سے مطالبہ رکھا کہ اب ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے, تو خود اختیاری ان کو دی جائے. تو لیکن اس پہ عمل تو نہ ہو سکا, یہ معاملہ چلتا رہا. 1920 میں پھر انہوں نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کی. جب انہوں نے علیحدگی اختیار کی تو اس کی وجہ بنی گاندھی صاحب جو اس وقت انڈیا کے ہندوستان کے کانگریس کے لیڈر تھے, ان کی وجہ سے پھر انہوں نے باقاعدہ اس سے علیحدگی اختیار کر لی. اور 1927 کے اندر پھر ممبئی میں ایک مسلم لیگ کا اجلاس منعقد ہوا. اس اجلاس میں پھر اس وقت بھی قائد اعظم کی کوشش ہر حد تک یہی تھی کہ مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا آپس میں اتحاد ہو جائے. تو 1927 میں سائمن کمیشن مقرر ہوا, 1928 میں اس کا باقاعدہ نفاذ ہوا, 1929 میں مسلم لیگ کا اہم اجلاس منعقد ہوا. تو اس اجلاس کے اندر قائد اعظم نے جو مسلمانوں کے اصول تھے, جو مسلمانوں کا نظریہ تھا, نقطہ نظر تھا, ان کے اصول پیش کیے. وہی اصول بعد میں پھر 14 نکات کی صورت میں مطلب سامنے آئے. 1930 کو پھر لندن میں پہلی گول میز کانفرنس ہوئی, پھر دوسری گول میز کانفرنس ہوئی. پہلی گول میز کانفرنس میں کانگریس نے اس کا بائیکاٹ کیا, دوسری میں انہوں نے شرکت کی, اس کی قیادت سر آغا خان نے کی مسلم لیگ کی طرف سے. پھر تیسری کانفرنس ہوئی, اس میں مسلم لیگ کی طرف سے علامہ اقبال نے بھی شرکت کی. لیکن ساری کانفرنسز جو تھی وہ غیر نتیجہ خیز رہیں. تو جب قائد اعظم رحمہ اللہ بالکل مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا, یعنی ہندو مسلم اتحاد سے جب بالکل مایوس ہو گئے تو انہوں نے پھر لندن میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا. پھر یہ 1930 میں لندن میں باقاعدہ اپنا انہوں نے گھر خریدا اور وہیں پہ قیام پذیر ہو گئے. پھر انہوں نے اپنی بہن فاطمہ جناح کو بھی وہاں پہ بلا لیا. 1933 میں جب لیاقت علی خان وہاں پہ گئے اس کے دورے پہ برطانیہ کے, اپنی نجی دورے پہ اپنی اہلیہ کے ساتھ, تو اس وقت وہ قائد اعظم رحمہ اللہ سے جا کے ملے اور ان سے درخواست کی کہ مسلم لیگ کے جو حالات ہیں وہ بڑے ہی پریشان کن ہیں, تو آپ آئیں اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں. تو ان کے بے جا اصرار کے باوجود قائد اعظم اس پہ نا رضامند ہوئے. پھر قائد اعظم نے کہا کہ آپ جمعے والے دن رات کا کھانا میرے پاس کھائیں. اس کھانے کے اندر پھر ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھیں لیاقت علی خان کی, انہوں نے بھی اصرار کیا قائد اعظم رحمہ اللہ کو کہ آپ آئیں اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں. تو پھر قائد اعظم نے کہا کہ آپ جائیں, جا کے ہندوستان میں حالات کا معائنہ کریں اور مسلم لیڈر سے ملیں, اور اگر آپ پھر بھی ضرورت محسوس کریں تو پھر مجھے خط لکھیں, میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. تو پھر انہوں نے خط لکھا. جنوری 1935 میں قائد اعظم رحمہ اللہ جو تھے وہ دوبارہ واپس آئے, اور پھر 1937 کے انتخابات ہوئے. اس کے انتخابات میں انہوں نے شدید محنت کی, سرگرمیوں میں اس کی حصہ لیا. 7 صوبوں میں پھر کانگریس نے حکومت بنائی, 2 صوبوں میں مسلم لیگ کو حکومت ملی, 2 صوبوں میں مخلوط حکومت بنی. پھر جو کانگریس وزارتیں تھیں ان وزارتوں میں کانگریس کو چونکہ وزارتیں زیادہ ملی, ان کی سیٹیں زیادہ تھیں, تو انہوں نے مسلمانوں پہ مظالم کی. انہوں نے سمجھا کہ بس ہمارے رام راج ہی ہمارا ہے. تو انہوں نے پھر کوشش کی کہ جو مدارس تھے, مساجد تھیں, ان کے اندر انہوں نے پھر وہ وندے ماترم ترانہ مطلب باقاعدہ زبردستی چلانا شروع کر دیا. مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ کانگریس کی جو مخصوص ٹوپی تھی وہ پہنے. گائے کے ذبح پہ پابندی لگا دی گئی, مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. یہ سارا کچھ چلتا رہا. پھر دوسری جنگ آزادی ہوئی. دوسری جنگ آزادی کے بعد پھر یہ جو مشترکہ آزادی کی تحریک تھی نا, اس سے پہلے تو پھر وہ دوسری جنگ آزادی جب آغاز ہوا دوسری جنگ عظیم کا, تو اس دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو ادھر ہندوستان میں جو سیاسی جماعتیں تھیں, مسلم لیگ تھی, کانگریس تھی, انہوں نے پھر دباؤ ڈالنا شروع کیا برطانیہ پہ کہ ہمیں بھی آپ آزاد کریں اور ہمیں اختیارات دیں, ہمیں خود اختیاری دیں. تو اس طرح پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت قائد اعظم کی زندگی میں سیاست میں جو ایک اچانک موڑ ہے تحریک پاکستان کی طرف, حالانکہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ پہلے ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے اور وہ باقاعدہ اس کے دلائل دیتے تھے ہمیشہ کہ ہمیں قوم ہے, ایک ہی جگہ ہم رہنا چاہتے. تو وہ کیا ایسی وجوہات تھیں کہ
قائد اعظم جیسا عظیم مدبر تحریک پاکستان کا حامی بھی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اتنا بڑا کام بھی کر دیا. اس کے متعلق بتائیں کہ تحریک پاکستان اور قائد اعظم وجوہات جو ہیں عثمان بھائی وہ تو میں تقریباً پیچھے بتا چکا ہوں کہ مطلب بہت زیادہ قائد اعظم رحمہ اللہ نے کوشش کی, برطانیہ نے بھی اس پہ بہت زیادہ کوشش کی, کئی کانفرنسز بھی ہوئیں, لیکن جب ان کو الیکشن کے اندر 1937 کے الیکشن میں ذرا اکثریت ملی تو اس کے بعد یہ تو کانگریس ویسی حواس باختہ ہو گئی نا, تو انہوں نے کہا کہ بس اب ہماری حکومت آ گئی ہے, تو پھر ان کے مظالم بڑھتے گئے. تو جب یہ مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو پھر قائد اعظم رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اب پاکستان الگ ریاست بنے گی. تو پھر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس کا تخیل پیش کیا تھا. اور وہ جب آپ بتا رہے تھے کہ لیاقت علی خان نے حضرت قائد اعظم کو انوائٹ کیا مسلم لیگ کے, اس میں حضرت علامہ اقبال کی بھی بڑی کوششیں شامل ہیں. جی ان کی بھی کوششیں شامل ہیں کہ آپ بر صغیر آئیں, تو وہ ان کی خواہش پہ بر صغیر آئے اور مسلم لیگ کی تحریک پاکستان کا تخیل تو بیسک علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پیش کیا تھا. تو اس وجہ سے یقیناً ان کا بڑا اہم کردار ہے, لیکن آج ہمارا ٹاپک نہیں, آج ہمارا ٹاپک تو چودھری رحمت علی نے, ان کا بھی بڑا کردار ہے, انہوں نے اس کا مطلب تجویز پیش کی, اس کا نام پاکستان یہ انہی کا تجویز کردہ نام تھا. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی تجویز انہی کی تھی کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے سارے جو ہیں وہ مسلمانوں کو دے دیے جائیں, اور جو کشمیر ہے اس کو بھی پاکستان کے ساتھ, اس کو بھی الحاق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کر دیا جائے. تو یہ بھی انہی کی تجویز تھی. یہ سلسلہ چلتا رہا. 26 جولائی 1943 کو قائد اعظم پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا. انہوں نے چھری کے ساتھ حملہ کیا. تو قائد اعظم رحمہ اللہ اگرچہ کمزور تھے لیکن کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ جرأت مند تھے. بالکل. تو انہوں نے فوری طور پہ اپنا دفاع کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا پاکستان کے قیام پاکستان کا کام لینا تھا, تو بس اس سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. پھر وہ اس میں بچ گئے اللہ تعالیٰ کی حکم سے. تو پھر مئی 1944 میں گاندھی رہا ہو گیا. پہلے یہ مطلب نظر بند تھا, 2 سال یہ نظر بند رہا. تو مئی 1944 میں یہ رہا ہوا. جب یہ رہا ہوا تو پھر اس نے قائد اعظم کو پہلا خط لکھا. تو اس نے جب سیاسی سرگرمیاں دیکھیں اور اس نے دیکھا, اس کو یہ احساس ہوا کہ اب قائد اعظم پاکستان حاصل کرنے کے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو پھر اس نے کوشش کی کہ اب اس نے مطلب ایک اتحاد کا ڈھونگ رچانے کی کوشش کی. خط لکھا اور اس میں قائد اعظم رحمہ اللہ کو بھائی جناح کے نام سے مخاطب کیا, اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں, آپ الگ ریاست کا قیام کا وہ مطالبہ چھوڑ دیں. تو باہر کیف وہ پھر اس پہ ایک باقاعدہ کانفرنس بھی ہوئی, شملہ کانفرنس کے نام سے. اس میں بھی یہ کوشش کی گئی لیکن وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی. تو پھر باقاعدہ انتخابات ہوئے, عبوری انتخابات. تو اس میں پھر پہلے جب وفاق میں انتخابات ہوئے تو مسلمانوں کو کثیر تعداد میں وہاں سے سیٹیں ملی. حالانکہ کانگریس کو اس کی توقع نہیں تھی لیکن مسلم لیگ نے سیٹیں حاصل کیں. پھر جب صوبائی انتخابات ہوئے تو کانگریس نے یہ کہا کہ وفاق میں تو چونکہ ایک لمیٹڈ انتخاب تھا مخصوص طبقے کا, تو اس وجہ سے شاید زیادہ سیٹیں لی ہیں, تو صوبوں میں یہ نہیں لے سکیں گے. لیکن صوبوں میں بھی رزلٹ جو تھا وہ ان کی توقعات کے خلاف نکلا, تو بلکہ توقعات کے برعکس نکلا. اس وقت پھر جو وائس رائے تھے ان کی بھی یہ رائے سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ ویسے ان کی ایک تو تجویز یہ تھی کہ جو مسلمان ہیں وہ اور جو اعلیٰ نسل کے ہندو ہیں ان کی تعداد برابر ہے, تو اس حوالے سے بھی ان کو برابری دی جائے, مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو برابری دی جائے. لیکن ہندو اس بات پہ کانگریس اور ہندو اس بات پہ رضامند نہیں تھے. پھر انتخابات میں جب کافی مسلمانوں نے اچھی کامیابی حاصل کی تو اس وقت بھی پھر ان کی رائے یہی تھی کہ 5 وزارتیں مسلم لیگ کو دی جائیں, 5 وزارتیں کانگریس کو دی جائیں, 1 سکھوں کو دی جائے, 1 عیسائیوں کو دی جائے, 1 اچھوت جو ہیں ان کو دی جائے. تو اس پہ بھی وائس رائے کے کانگریس کے دباؤ کی وجہ سے وہ اپنا فیصلہ اسے واپس لینا پڑا. پھر اس نے ان کو زیادہ وزارتیں دیں. جب ان کو زیادہ وزارتیں دیں تو پھر یہ جب دوبارہ اقتدار میں آئے کانگریس, تقریباً 7 وزارتیں ان کو ملی. تو جب یہ دوبارہ اقتدار میں آئے تو پھر
قائد اعظم رحمہ اللہ نے پھر ایک اجلاس بلایا. اس اجلاس میں پھر ان کی جو 3.5 ماہ کے بعد، تقریباً 3.5 ماہ گزر چکے تھے، اس کے بعد پھر ان کی جو کارکردگی تھی مسلم کانگریس کی، مسلم لیگ نے وہ ساری پھر کانگریس کی جو کارکردگی تھی وہ اپنے جو مجلس کے ارکان تھے ان کے ساتھ شیئر کی، ان کے سامنے قائد اعظم رحمہ اللہ نے رکھی اور ان سے کہا کہ اب ہمیں کس طرف جانا چاہیے. تو پھر سب کی رائے یہی تھی کہ بس اب ہم پاکستان کی طرف ہی جائیں گے، پاکستان ہی لیں گے، ہم یہ عبوری حکومت اور وزارتیں یہ نہیں لیں گے. تو اس کے بعد پھر فسادات شروع ہو گئے. تقریباً میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ وہ راوی لکھ رہے تھے کہ ایک مخصوص اندازے کے مطابق ان فسادات میں 20,000 سے زائد مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے، یعنی اس قدر قتل عام ہوا. تو بس پھر جو اس کے بعد اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر جو اس وقت کے لارڈ تھے اس نے اور جو پنڈت نہرو تھے انہوں نے پھر کوشش کی کہ قائد اعظم کو مرکز میں آنے کی دعوت دی، اور لیکن قائد اعظم رحمہ اللہ نے پھر انکار کیا. پھر دوبارہ ایک گول میز کانفرنس برطانیہ میں ہوئی. اس کانفرنس میں پھر ایک کوشش کی گئی دوبارہ اتحاد کی، تو لیکن وہ پھر کانفرنس جو تھی وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی. پھر قائد اعظم رحمہ اللہ نے لندن کے اندر ایک تقریب کا انعقاد کیا. اس میں جب وہ تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے تو اس میں صرف برطانیہ نہیں بلکہ گرد و نواح جو دیگر ممالک تھے وہاں سے بھی بہت سارے مسلمانوں نے اس میں شرکت کی. تو پھر جب وہ آئے قائد اعظم رحمہ اللہ جیسے ہی ہال کے اندر داخل ہوئے تو ہر طرف سے پاکستان زندہ باد اور جناح زندہ باد کے نعرے لگے. اور قائد اعظم رحمہ اللہ نے جب یہ دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی، آزادی پاکستان کی کوشش ہم کر رہے ہیں، اس کی جو آگ ہے یہ برطانیہ اور دیگر ممالک تک بھی، اس کے مسلمانوں تک بھی پہنچ چکی ہے. تو دوسرے مسلمان بھی بیدار ہو گئے ہیں. انہوں نے اس پہ بڑی مسرت کا اظہار کیا. تو پھر قائد اعظم رحمہ اللہ نے اسی پہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کی طرف ہی جائیں گے. پھر اس میں ہندوستان کے وائسرائے سے جو وزیر اعظم تھے اس وقت رمزی وزیر اعظم بنے. قائد اعظم نے ان سے درخواست کی کہ کانفرنس بلائی جائے. تو انہوں نے پھر رمزی نے جو وائسرائے تھے ہندوستان کے ان سے رپورٹ طلب کی کہ وہاں کے کیا حالات ہیں اور عوام کیا چاہ رہی ہے، مسلمان کیا چاہ رہے ہیں، ہندو کیا چاہ رہے ہیں. تو تقریباً وہ 1.5 ماہ کے بعد انہوں نے پھر وہ رپورٹ وہاں پہ پیش کی. وہ جب رپورٹ وہاں پہ پیش کی تو اس رپورٹ میں انہوں نے یہ مطلب بتایا کہ ان کو اب الگ کر دینا ہی بہتر ہے. تو پھر جو اس وقت وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو الگ کر دیا جائے. پھر وہ جب فیصلہ ہوا تو اس میں سب سے پہلے ہوا کہ ہندوستان کی 9 عبادیات کی جائے، ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. جو بنگال ہے، یعنی مختلف جو صوبے ہیں، مثلا مشرقی سرحد تھا، پنجاب تھا، بنگال تھا، بلوچستان تھا اور سندھ تھا. یہ سارے جو صوبے تھے 11 صوبے تھے. تو اس وقت پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان سب سے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ یعنی بنگال اور سرحد، جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اکثریت والے علاقے مسلمانوں کو دے دیے جائیں، جن میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ ان کو دے دیے جائیں. بلوچستان یا مطلب پنجاب یا دیگر جو علاقے ہیں ان کے سروے کروائے جائیں، وہ جس کے ساتھ جانا چاہیں وہ چلے جائیں. تو پھر یہ فیصلہ ہوا اور الحمدللہ قیام پاکستان کا وجود ہوا اور آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر قائد اعظم رحمہ اللہ نے بطور گورنر جنرل 1 سال گزارا. تو وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. خواتین و حضرات، تحریک پاکستان کسی عام چیز کا نام نہیں ہے. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے عوام اس وقت اتنی محبت کرتی تھی کہ ایک دفعہ قائد اعظم انگلش میں تقریر فرما رہے تھے اور ساتھ ایک بوڑھے سے بزرگ سن رہے تھے جو کہ پڑھے لکھے نہیں تھے. تو ایک نوجوان نے ان سے پوچھا، بابا جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹا مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ یقین ضرور ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تھے قائد اعظم اور یہ تھی لوگوں کی محبت اپنے لیڈر کے ساتھ. اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ قائد اعظم کی کچھ امتیازی خصوصیات بھی ہیں، اس کے متعلق بتائیں، جس میں بالخصوص علماء کرام قائد اعظم سے بڑی محبت کرتے تھے اور قائد اعظم علماء کرام سے بڑی محبت کرتے تھے. اس کے متعلق کچھ بتائیں.
جی بالکل ایسے ہی ہے. قائد اعظم رحمہ اللہ کی کچھ امتیازی خصوصیات بھی ہیں. بہت زیادہ خوش اخلاق تھے, خوش پوش تھے. لباس بڑی نفاست لباس بہت زیادہ پسند کرتے تھے, اور خاص طور پہ شیروانی کو بڑا پسند کرتے تھے. پھر اسی طرح خوش خوراک تھے. کھانے کے اندر مطلب پاکستانی کھانے, انگلش کھانے, طرح طرح کے کھانے ان کے دسترخوان پہ ہوتے تھے. خوش مزاج, اچھا مزاح بھی کرتے تھے. بظاہر اگر ہم مطلب پڑھتے ہیں تو وہ ان کی بڑی ایک کوشش ہے, ایک تحریک ہے, ایک زندگی کی مشکلات ہیں. لیکن فاطمہ جناب فرماتی ہیں کہ خوش مزاح اتنے تھے کہ انہیں بہت سارے لطائف زبانی یاد تھے. اور جب کبھی ان کا مزاج ہوتا اور موڈ ہوتا تو وہ لطائف سنانے پہ آتے تو اس قدر ہنسانے پہ آتے تو اس قدر ہنساتے تھے, کئی پہر ہنساتے رہتے. تو یہ بھی ان کی خصوصیت ہے. پھر اتحاد, تنظیم اور یقین محکم, یہ ان کے اصول تھے. اس پہ وہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے تھے. وقت کے بڑے پابند تھے. وہ ان کا بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو تھے حجام تھے ان کو وقت دیا ہوا تھا. انہوں نے ان کی بال بنانے کے لیے, کٹنگ کرنے کے لیے آنا تھا, تو وہ اپنے مقررہ وقت سے 2 منٹ لیٹ ہو گئے. تو وہ جب آئے تو قائد اعظم رحمہ اللہ نے انہیں واپس بھیج دیا, کٹنگ نہیں کروائی. اور انہوں نے کہا کہ جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی, وقت پھر ان کی قدر نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی. علماء سے بڑی محبت کرتے تھے, علماء ان سے بڑی محبت کرتے تھے. مولانا شبیر احمد عثمانی اور پیر جماعت علی شاہ رحمہ اللہ اور ہزاروں علماء ہیں. پیر صاحب مانکی شریف پورا صوبہ سرحد میں ان کی جو خدمات ہیں وہ قائد اعظم کے ایک وزٹ کا نتیجہ ہے. جب وہ جا کے ملے بالکل ایسے ہی ہے. صوبہ سرحد میں اس وقت صوبہ سرحد کے نام سے تھا, اب کے پی کے. اسٹوڈنٹس کا بڑا کردار ہے اس میں. قائد اعظم رحمہ اللہ کے ساتھ قائد اعظم کی ایک تقریر جب سنی تو پہلے تو ایک آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن تھا. جب قائد اعظم کی تقاریر سنی تو پھر وہ مسلمان جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ایک الگ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے پھر انہوں نے ایک تنظیم کا باقاعدہ آغاز کیا. پھر انہوں نے بھی قائد اعظم کے ساتھ تحریک میں بھرپور کردار ادا کیا. ایسی اللہ تعالیٰ نے حضرت قائد اعظم کو اپنے لہجے میں تاثیر ان کے لہجے میں عطا کی تھی کہ اس ایک شخص کے کہنے کے اوپر اس صدی کی سب سے بڑی ہجرت ہو گئی, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا کر دیا. اچھا حافظ صاحب, قائد اعظم, اب ٹائم کیونکہ مختصر ہے, قائد اعظم کے انتقال کے متعلق بتائیں کہ ان کا وصال کہاں پہ ہوا, ٹھیک ہے, اور وہ کہاں آرام فرمائے. ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے, کچھ دن پہلے ہی ان کا وصال کا دن گزرا ہے. 11 سپتمبر کو کراچی کے اندر ان کا انتقال ہوا. رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب, 10 سوا 10 کے قریب ان کا انتقال ہوا. اگلے دن 12 سپتمبر کو ان کی تدفین کی گئی. لاکھوں افراد نے شرکت کی. ایک مخصوص اندازے کے مطابق 4 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی تھی. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ان کا, یہ بھی علماء سے محبت ہی تھی اور علماء کی ان سے محبت تھی. شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا, اور کراچی کے اندر ہی پھر ان کا مدفن ہے. کراچی میں ان کا مزار ہے. بہت شکریہ. وہ شاعر نے بڑے خوب انداز میں کہنا, تاریخ کے اوراق اسے یاد رکھیں گے, تاریخ کے اوراق اسے یاد رکھیں گے, اس بندہ مومن کو کوئی لاکھ بلا دے. ایسے ہی اصل میں ان کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم بلا بھی دیں لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کام ایسا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ. جی بالکل. آج اگر ہم آزادی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, کھل کے اپنی مطلب عبادات کر رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, ایک آزاد مملکت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ قائد اعظم رحمہ اللہ کی مرہون منت ہی ہے. بالکل ایسا. انہیں کی خدمات, اور ان کے علاوہ ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی. ہر طبقے کا کردار اپنی جگہ پہ ہے. کسی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے, کسی کو بھی فراموش نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ سپاہ سالار تھے. سپاہ سالار یہ تھے, قیادت ان کے ہاتھ میں تھی, اور آج ٹاپک بھی ان کا تھا. تو بالکل ایسے ہی. خواتین و حضرات, جو قومیں اپنے محسنوں کو بلا دیتی ہیں وہ پھر زوال کی جانب گامزن ہوتی ہیں. جب کبھی عید الاضحیٰ پہ آپ قربانی کریں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ اگر ہم آزاد مملکت میں نہ ہوتے تو ہم کتنی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہوتے. اپنی دعاؤں میں, اپنی عبادات میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو یاد رکھا کریں, اور اپنی نسلوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے گھر والوں کو حضرت قائد اعظم کے متعلق ضرور بتائیں, ان کی خدمات کے متعلق بتائیں.
ہم نے ان کو صرف بالکل مختصر وہ جو اسکول کے مضامین ہیں بس وہاں تک رکھ چھوڑا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت قائد اعظم کی زندگی کو پڑھیں, ان کی ذاتی زندگی کو پڑھیں, سیاسی زندگی کو پڑھیں, ان کا علماء کرام سے جیسے آپ سب بتا رہے تھے جو محبت تھی اس کو پڑھیں, ان کی اسلام سے جو محبت تھی, جو قرآن پاک جب وہ پڑھتے تھے تو جب وہ آپ دیدہ ہو جاتے تھے, اس طرح کے واقعات پڑھیں تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ وہ کتنی عظیم شخصیت تھے. ان کے جو اصول ہیں ان کے اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں. تو ہم اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے درجات میں بلندی عطا فرمائے, ان کی قبر کو طاعت دینے تک کی شادیاں عطا فرمائے. پروگرام کو پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.